सामा साहब फरमाइए जनाब। कैसे हैं मुबशिर भाई? ये अल्लाह का शुक्र है। बड़े भाई फर्स्ट टाइम आपकी ब्रॉड को देखा, आपको देखा तो ब्रॉड पे आने का दिल करा। बाकी तो कुछ पता नहीं आपकी ब्रॉड का पैटर्न क्या है, टॉपिक्स क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल आपके हुलिये को देख के और आपके पीछे जो किताबें माशाल्लाह से रखी हुई हैं, इसको देख के ज्वाइन किया तो कुछ अपनी हिदायत यानी अपनी सलाह के लिए और अपनी चीज़ें पूछने के लिए कुछ अगर आप हैं अपना तारुफ करा दें कि आप आलिम हैं, मुफ्ती हैं माशाल्लाह से। सॉरी मैंने पढ़ा ऊपर। जनाब कुछ दीन के ऊपर बात हो सकती है सर, आपसे कुछ यानी थोड़ा मसला वाले की भी पूछेंगे वो, और कुछ ऐसा है। बाकी तो मुझे पता नहीं आप किस अहले सुन्नत से, किस जमात से, वैसे तबलीग जमात से ही लग रहे हैं माशाल्लाह से। बाकी नहीं पता मुझे, आप बताएंगे तो फिर इंशाल्लाह बात करें कुछ। लगता है आप पहली दफ़ा तशरीफ लाए। मैं सिर्फ और सिर्फ दो मौजूओं के ऊपर बात करता हूँ। वैसे मौजू तो एक ही है, तो इसको दो मौजू आप कह सकते हैं। एक तो मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी, एक मिर्जा जूनियर जेल में। जानते हैं इन दोनों को? कादियानी वाले को तो फारिग ही कर देना, उसका तो अपने साथ टॉपिक बनता ही नहीं। काफिर मलून है वो, दज्जाल है, खलास हो गई उसकी बात। तो मिर्ज़ा भाई की, अली भाई की, तो असल में अली भाई को अक्सर फेसबुक के ऊपर उनके कुछ क्लिप्स सुनता रहा, कभी कुछ। तो यहाँ अभी पिछले साल मेरा एक अपना सिविल केस था दुबई में, तो मुझे 3 महीने के लिए अरेस्ट होना पड़ा था, तो मैं प्रिजन में था। तो बस मामलात यही थे, नमाज और मुबल्लिग थे एक अपना मिस्र के मेरे साथ, इमाम के साथ, वरना बिल्कुल अब तकवे के साथ वहाँ पे 3 महीने मैंने गुजारे। तो वहाँ पर कुछ पाकिस्तान के लड़के भी थे, यहीं इसी जगहों के, जहाँ अली भाई वगैरह रहते हैं। देखें रिस्पेक्ट ये चीज़ उनको नहीं आती जो हमें आती है, क्योंकि पढ़े लिखे और अच्छे ख़ानदान के लोग जो हैं हर इंसान को इज़्ज़त देना जानते हैं। भले वो उन्होंने कितनी बदतमीज़ियाँ कही हुई हैं और जितनी भी उन्होंने की हुई हैं उसको। मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई क्या ये झेलम के लोगों का बात करने का स्टाइल ऐसा है या ये अली भाई का अपना एक मखसूस स्टाइल है? नहीं तो उन्होंने मुझे ये बोला कि झेलम में लोगों का बात करने का, यानी वो क्या बोलते हैं, वो बाबा तो कोई शय ही नहीं और पता नहीं क्या क्या उल्टी बातें करते हैं, तो यानी वो इस टाइप के हैं। तो वहाँ पर लड़कों ने, अच्छा मैं लाइब्रेरी से बुखारी शरीफ का 4था जिल्द मेरे हाथ में आ गई थी, और हज़रत अली की बायोग्राफ़ी पूरी लाइफ की ना, सऊदी अरब की स्टैम्प हुई भी, तो यानी कि वो अहले तशी भाइयों की नहीं थी, तो उनकी पूरी वहाँ पढ़ने का मुझे शर्फ में मिला। और अम्बिया का जो जिक्र है, बुखारी 4थी है मेरे ख्याल से, 4थी बुखारी है जिसके अंदर अम्बिया कराम का और यानी जायदाद का और कुछ और भी चीज़ें पढ़ने को मिली बुखारी की पूरी, यानी तकरीबन अच्छी खासी हदीसें मुझे पढ़ने को मिली। लेकिन जो लोग मुझे मिले वो बड़े ज़बरदस्त थे भाई, मुझसे ज़्यादा हदीस को पढ़ लेना लिखना करने वाले थे, लेकिन वो बंद थे जेल में। तो वो अली भाई के फॉलोअर थे, तो मैं अली भाई को ज़रा बाहर सुनता था, तो उनकी सिर्फ एक, अच्छा मैं बैत हूँ ना सक्कर से, मैं अपना तारुफ बड़ा लंबा हो जाएगा कराना, बस शॉर्ट में एक बात कहता हूँ। कादरी चिश्ती देवबंद सक्कर के अंदर है डॉक्टर साबिर, उनका इंतकाल हो गया 2001 में ही, 2003 में होता है, 2001 में मैं उनके बाद एहतिकाफ़ करने गया था। तो बस 10 दिन का एहतिकाफ़ के बाद से मुझे वहाँ का जो एहतिकाफ़ था वो तीसरा एहतिकाफ़ था मेरा ज़िंदगी का, लेकिन वो एहतिकाफ़ ऐसा था कि बस वो तकवा वहाँ से कुछ ऐसा मिला कि अल्लाह ताला ने 3 साल तकबीरुल्लाह से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाई थी। तो दुनिया से कट गए थे, सिर्फ और सिर्फ घर मस्जिद, यानी कोई आए भी तो ना मिले, सिर्फ तबलीग वालों के साथ बैठना होता वहाँ पर, क्योंकि वही एक जमात होती थी, जब मस्जिद से निकल रहे होते तो फ़दाइल अमाल खुले हुए होते, तो वो उनके साथ बैठ जाते थे। तो अब अली भाई को सुनता हूँ, तो क्योंकि 10 दिन जो अपने शेख को सुना था, तो शेख से कभी कुछ सवाल नहीं किया, कुछ पूछा नहीं, तो सिर्फ 2 जाने होके बैठ के और कुर्ब इलाही अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ के, तो वो जो बोलते थे तो वो वही बोलते थे जो मेरे दिल में सवाल होते थे। अल्लाह ताला ने यानी वो ऐसा मामला बनाया कि थोड़ा सा मैं डर भी गया था कि भाई ये कोई जादू वादू तो नहीं कर दिया मेरे ऊपर इन्होंने, क्या मसला है। तो पता ही नहीं था कि अमल क्या है ये, जो अब आप तकवे से और अल्लाह के साथ लौ लगा के बैठे, तो फिर इमाम के मुंह से भी, मेंबर से वही मिल रहा होता है जो आपको चाहिए होता है। ये चीज़ आज जाके पता चल गई है माशाल्लाह से। तो
وہاں پر انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ دل عالم زبان جاہل. تو وہ میں ذرا سا نام لے لیتا ہوں علی بھائی کے اوپر کہ علی بھائی جو ہے ان کے پاس حدیثیں تو انہوں نے پڑھ لی ہیں اور میرے خیال سے فرقوں میں بھی بیٹھ گئے اٹھ گئے ساری چیزیں کر لی ہیں, لیکن زبان جو ہے ان کی, کیونکہ میرے شیخ نے تو وہاں پہ ہمیں کچھ بتایا نہیں تھا, لیکن یہ بولا تھا آپ دنیا کے سب سے 0% انسان ہیں, دنیا جنت میں جائے گی, آپ جنت میں آنے کی سوچو کہ اپنی فکر کرو, سب اچھے ہیں میں برا ہوں. یہ علم یہ ہماری ٹریننگ ہوئی تھی وہ 10 دن کے اندر کہ اپنے سے اپنی ذات کو بالکل ڈاؤن کر دو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو, اللہ کی مخلوق کے آگے بھی اپنے آپ کو بالکل زیرو رکھو. تو وہ ایک نظام تھا, وہ چل رہا تھا. تو اب علی بھائی کو میں برا نہیں بولتا ہوں, لیکن علی بھائی کی ایک تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑی جاہلوں والی بات ہے, تو جو ہے تو وہ تو بالکل جاہل والی بات ہے کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلمہ پڑھوایا تھا. نعوذ باللہ, میں نے خدا کی قسم کہیں پڑھا نہیں تھا, کہیں کچھ نہیں کیا تھا. اب تو میں وہ ہے نا, وہ حلق رکھتے ہیں اور 5 کلی والی ٹوپی لگاتے ہیں. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بڑی انہوں نے بیان وہاں سنے تھے. تو یہ بھی میں نے وہیں سنا تھا جو یہ رسول اللہ کا بات کرتے ہیں. آپ اس کو کریکٹ کریے گا, مجھے پتہ نہیں ہے بڑے بھائی, کہ ان کو خواب میں شیطان نے آگے بہکانے کی کوشش کری تھی کہ یا کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ تم رسول اللہ, تو انہوں نے توبہ یعنی نعوذ باللہ کیا تھا, اور یعنی پتہ جی السلام علیکم. جی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اس چیز کا کچھ ہے کنفرمیشن, تو یہ علی بھائی جو بولتے ہیں تو اس کو ذرا کریکٹ کریں, کیونکہ یہ چیز بڑی بری بات ہے وہ جو بولتے ہیں. شکریہ مجھے اتنا ٹائم دیا آپ نے بولنے کا. جی اچھا, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں دیوبند مکتب فکر سے نہیں ہوں. آپ مجھے ابھی شاید تبلیغی جماعت کا سمجھ رہے ہیں, تو وہ میں نہیں. اگلی بات یہ ہے کہ جس ویڈیو کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ ویڈیو میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر آگے بات کرتے ہیں. اچھا بھائی, مجھے بھی دیوبند بھی صوفی کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے میرا, صرف میں مسلمان رہ گیا ہوں, دیٹس آل. وہ سب جگہوں سے گھاٹ سے پانی پی لیے, تو بس اب یہ کہ مسلم ہونے کا اپنا عقیدہ ہے. باقی کسی فرقے سے سب کی عزت کرتا ہوں, لیکن فرقے سے میرا کوئی تعلق نہیں کسی بھی. جی ٹھیک ہو گیا. یہ سنیے گا, وہ ویڈیو یہ والی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک بابا جی ملے آج سے آلموسٹ 12-13 سال پہلے تبلیغی جماعت میں. کہتے جی میں تو اپنی ینگ ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ تبلیغی جماعت میں آ گیا. میں نے کہا آپ کو کون سا حکم ملا ہے؟ ہمیں تو کوئی قرآن میں بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث یا آیت تو نہیں ملی کہ جس میں اسپیسیفکلی کسی فرقے کی جماعت کے بارے میں اشارہ ملتا ہو. جنرل تو ہے, وہ تو ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. کہتے نہیں خواب میں. میں نے کہا جی آپ نے نبی الاسلام کو خواب میں کس حال میں دیکھا؟ کہتے ہیں جی سفید پگڑی, سفید کپڑے, سفید داڑھی, اور وہ خواب انہوں نے کوئی 25-30 سال پہلے دیکھا. میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا. یہ تھی وہ اصل میں سٹیٹمنٹ کہ ایک تبلیغی جماعت کے بابے نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. اس نے آ کے مرزا جونیئر جیلمی کو بتایا, تو مرزا جونیئر جیلمی کہنے لگا, اچھا اس بابے سے پوچھی کہ کنڈیشن حضور علیہ السلام کی کیا تھی, تو کہنے لگا ہے کہ سفید امامہ, تو سفید داڑھی شریف, سفید کپڑے مبارک پہنے ہوئے تھے سرکار. تو کہنے لگا کہ تو نے تو شیطان کو دیکھا. یعنی کہ جو نبی پاک نے خود بولا ہے کہ مجھے جو بھی دیکھے گا تو وہ مجھے ہی دیکھے گا, شیطان کو نہیں حضور دیکھے. علیہ السلام کی واضح ترین حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, شیطان میری شکل اختیار نہیں کر. حضور نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا, شیطان اس شکل میں آ ہی نہیں سکتا.
اب اس کے اندر کئی قسم کی چیزیں ہیں. بھائی میرے رونگٹے کھڑے کر دیا آپ نے. ماشاءاللہ سے حدیث تو علم ہے یہ، لیکن ابھی جو آپ نے بولا ہے نا، کہتے ہیں نا کوئی چیز یہ سننا ہی کیا، ایک آپ کی زبان سے ایک ماشاءاللہ سے ایک جب حق نکلتا ہے نا تو یہ جسم آپ کی گواہی دیتا ہے. بھائی شکریہ بھائی. بولے آپ، سوری میں نے آپ کو روکا. تو ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک جو ہے مسلمان کے لیے سب کچھ ہے. کل کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک، ماں باپ بیوی بچے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ رکھیں ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا. اگلی بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا. دوبارہ اس کا یہ والا کلک تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نکالیں. وہ اس میں اس نے بولا کہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنا کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا. نہیں، اس کا تو وہ ٹاپک ایک الگ ہو جائے گا، ابھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو پہلے کر لیجیے. اچھا، تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس قسم کے الفاظ بولے. اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بندہ کم از کم اسلامی نہیں، کیونکہ اسلامی بندہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں اس قسم کے الفاظ ہو ہی نہیں سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک اور ان سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ اتنے حساس ہیں کہ بڑے بڑے علم کا کوئی، میں کہتا ہوں، اتھا گہرائیوں میں پہنچ گیا ہو اور علم کے سمندر کا سمجھ لے کہ گوتا زن ہو گیا ہے سمندر کے اندر، بہت علم اس کے پاس آ گیا ہے، زمانے بھر کا آ گیا. لیکن حضور کی جب باری آتی ہے تو کف لسان. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل کوئی چھوٹے عالم ہیں، زمانے کے امام ہیں اور پوری فقہ کے امام ہیں. لیکن حضور کے بارے میں کبھی آپ ان سے کوئی ایسی بات کسی ایک سے بھی نہیں سنیں گے، کبھی بھی نہیں. پھر ان سے بڑے لوگ جو ہیں وہ تابعین ہیں، پھر اس کے اوپر صحابہ ہیں. کبھی کسی ایک صحابی سے آپ نے سنا ہو، تابعی سے سنا ہو؟ کبھی بھی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق جو کہ خلیفہ اول ہے، حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی خلیفہ رابع رضوان اللہ علیہم اجمعین. کبھی آپ کوئی سنے حضور کے سامنے اونچی الفاظ، اونچی بات تک نہیں. حتیٰ کہ قرآن نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مبشر بھائی، پانچویں خلیفہ کا بھی ہے 30 سال کے اندر کا عرصہ امام حسن کا؟ تو اچھا، وہ آگے پھر اختلافی معاملات ہے نا، میں اختلافی معاملات کی طرف نہیں چل رہا. جس کے اوپر اتفاق ہے اور جو جمہور کا قول ہے اس کے اوپر میں عرض کر رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ کیا اس کا نام ہے مرزائی بھائی، بات دیکھیں نا کہیں اور چلی گئی. نہیں مرزا بھائی. تو جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ ان کے سامنے زبانیں اونچی نہیں کرنی، جی، ان کی بات نہیں کرنی، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. اپنی سانس کی جو آواز ہے، تم سانس لیتے ہو، اس کی آواز بھی پست رکھو. یہ وہ بار گئے. تو یہ کتنا بڑا اس نے جملہ بول دیا ہے اور یہ صریح کفر ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے، 1 2 3 4 چیزیں نہیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں. مرزا جونیئر جیل میں
یہ اصل میں مرزا قادیانی کے عقائد اور نظریات کا حامل ہے. جو مرزا غلام قادیانی کے عقائد اور نظریات تھے وہی عقائد اور نظریات مرزا جونیئر جیلمی کے. وہ بھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ توہین کیا کرتا تھا. اسی قسم کے الفاظ اس نے اپنی کتابوں کے اندر جا بجا بولے. ٹھیک ہے. عاجز کی یہاں پر ایک کتاب اگر مجھے نظر آ جائے تو یہ کتاب قادیانی کلمہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گی. پڑھیے، آپ لازمی پڑھنی چاہیے آپ کو، کم از کم جو اوورسیز پاکستانی ہے نا تو ان کے لیے تو یہ ضروری ہے، کیونکہ بیرون ممالک میں انگلینڈ، جرمنی، کینیڈا وغیرہ ممالک میں قادیانی اکثر پائے جاتے ہیں. جی ان لوگوں کو تو بہت ضرورت ہے، وہاں پہ تو ٹرانسفر بھی ہو رہے ہیں. اس کے بعد وہ آگے بھی جا رہے ہیں، وہ کسی مذہب کو ہی نہیں مان رہے. اللہ معاف کرے. اب تو اسی کے اندر اصل کتابوں کے سکین میں نے لگا دیے ہیں، وہ آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سیم اس قسم کی توہین اور گستاخیاں مرزا قادیانی بھی کیا کرتا تھا. مرزا جونیئر جیلمی اصل میں کیا ہے کہ یہ پلانٹیڈ ہے قادیانیوں کا. قادیانیوں نے اس کو پلانٹ کیے، تیار کیے. قادیانی ایک بہت بڑی سازش ہے جو کہ مختلف رنگوں کے اندر یہ کام کرتے ہیں. 1974 کی اسمبلی نے جب ان کو نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا تو اس کے بعد سے لے کر کے یہ اب چونکہ کھل کے کام تو کر نہیں سکتے، انہوں نے پھر طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ دیکھو جی ہم اب تمہاری صفوں کے اندر اتر کے کام کریں گے، تمہارے لبادے کے اندر ہم کام کریں گے. یا ڈبل ٹیپ کرو، یار ڈبل ٹیپ کرو، شیئر کرو بھائی، ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیے. آپ خود بھی مستفیض ہو رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی مستفیض کروائیں، اور علم کو تو عام کرنا چاہیے نا. ڈبل ٹیپ کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں، شیئر لازمی کریں. تو یہ ہے کہ علماء آپ لوگوں کے پاس ہیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، بس اتنا کافی ہے. یہ جہال لوگ ہیں، جاہل لوگ. مبشر بھائی، میرا اپنی دیکھیں آپ کی باتیں ایک نارمل انسان کے لیے ایسے، یعنی کہ جس کو میں ایک سمجھتا ہوں کہ اب میں اپنی یعنی نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ خاک بھی نہیں ہوں، کوئی علم بھی نہیں ہے، کچھ ترجمے سے بھی قرآن کو اتنے اچھے سے نہیں سمجھ پڑا ہوا ہے، کوئی علم نہیں ہے میرے پاس. لیکن مبشر بھائی میری پیدائش جو ہے نا، میں کراچی کا ہوں، اور سخیہ سنگ کی ایک مزار ہے بہزاد لکھنوی، شاید آپ کو علم ہو. ان کے جو گدی نشین تھے شاہ منصور علی احمد قادری چشتی صابری نیازی، وہ میرے سگے دادا ہیں. میں ان کا پوتا ہوں، بڑا پوتا ہوں سب سے. ٹھیک ہے. میری 10 سال کی عمر سے یعنی میں نے ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا، محفلوں میں پورے پاکستان کے سارے بڑے ولیوں کے ماشاءاللہ سے روزوں کے اوپر سلام پیش کرنے گیا، ان کے ساتھ حاضری ہوئی ہے، چراغوں کے اندر حاضری ہوئی ہے. بابا فرید شکر میرے تو فیوریٹ، یعنی بابا فرید شکرگن رحمۃ اللہ علیہ میرے فیوریٹ ولی اللہ ہیں، جن کو میں بہت زیادہ انست سے پیار چاہتا ہوں. تو جو وہ وہاں پر ایک دفعہ مجھے 12 سال کا تھا میں، تو میری 3 روز کی 1000 کی عشاء کے بعد نا یا رحمانو یا رحیمو کی تسبیح دادا نے کروا دی تھی کہ میں عشاء کی نماز کے بعد یہ بیٹھ کے پڑھوں گا آستانے میں ان کے. تو وہ 40 دن کے بعد 4 مہینے چلے گئی، 4 مہینے تک انہوں نے مجھے وہ کروایا. تو اس کے بعد پھر میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں اپنا عثمانیہ مسجد میں، وہاں سے تبلیغ والوں کے ساتھ جڑ گیا تھا. تو دادا نے بھی نہیں روکا میرے، کہ کبھی انہوں نے ان چیزوں کے لیے مجھے روکا نہیں کہ دین سیکھنے جا رہے ہو، دین سمجھنے جا رہے ہو، ہر جگہ جاؤ. تو اس سے نکل کے پھر بریلوی بھائیوں کے پاس فیضان مدینہ بھی پہنچا میں، غوث اعظم مسجد میں بھی بفردون میں اعتکاف کیا میں نے. تو سوال یہ ہے میرا کہ اب شیعوں کے ساتھ بھی قربت رہی ہے. پھر ساؤتھ افریقہ رہا ہوں 7 سال، تو وہاں پہ بھی صومالینوں کے ساتھ، یعنی وہاں پہ بھی اچھا
जोड़ लगता रहता है मेरा। हर अल्लाह ताला मेरी यानी हर 10 साल में ना एक अल्लाह के हाथ में है वो, बस वो रस्सी खींचती है मेरी और फिर वो अपना मामलात को मैं निकालना शुरू करता हूँ जो मेरे से गलत हुए में होते हैं, यानी गौर व फिक्र और मुराकबा, इन सारी चीज़ों के। जैसे 3 महीने मैं जेल में रहूँ तो उसके निकलने के बाद ये आज पूरा साल होने आ गया। दिसंबर में मैं आया था, लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 3 महीने था। उसके बाद से जो अब तक मैं आया हूँ, जो मैं दुआ करके निकला था अंदर से, तो मेरे छोटे भाई भी माशाल्लाह से दीन की तरफ है, अम्मी भी मेरी तफसीर कुरान है, घर में हाफिज भी हैं, तो वो चीज़ें दुबई में रहते हुए हमारे कनेक्ट होनी शुरू हो गई। ठीक है, अभी पाकिस्तान गई हुई अम्मी, छोटा भाई आया है रायमंड के इज्तिमा अटेंड करके आया हुआ है। और अभी जो ज़िंदगी के मैं आपको अपने हालात बता दूं, जब मैं 2001 में उनके पास से उठ के आया था इत्तिकाफ से, मुझे नहीं पता था इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, मुझे नहीं पता था कोई दज्जाल के बारे में। उस वक्त तक मुझे इन सारी चीज़ों का कोई नहीं, लेकिन उस वक्त मैंने, फिलहाल तो हमारे शेख ने हमसे टीवी तोड़वाया था कि ये दज्जाल की एक आग में से एक फितना है ये, तो हमने तोड़ दिया था। फिर आहिस्ता 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 फ़ोन्स वगैरह आके तो ये डॉक्टर इसरार को सुनना शुरू किया। अब मुबल्लिगों में सदी के सबसे बड़े मुबल्लिग डॉक्टर इसरार ही गुजरे, उनकी बातें आज हमारे सामने आ रही हैं, तो वो चीज़ें से पता चलनी शुरू हो गई। फिर हम जब साउथ अफ्रीका गए तो हमें ये इल्यूमिनाटी, फ्री मैसन, ज़ायनिस वैनिस, इन सब का इल्म होना शुरू हो गया। अभी के दौर के अंदर जो मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त दुबई के अंदर, ये यानी एक वन ऑफ द मेन सिटी है इल्यूमिनाटीज़ का, ठीक है ना। मैं इसको यानी वो इंसान देख सकता है जिसको इसका इल्म हो और जिसने ज़ाहिरी आँख खोल के देखा हुआ हो, फिर वो सब चीज़ें उसके सामने ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती। तो हदीसों से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं आखिरी ज़माने के ऊपर, तो उसके लिहाज से तो सुन लिया अभी फ़लस्तीन में जो अभी चल रही हैं जंग जो चल रही है, अब वो खुरासान की जो एक पेशन गोई है, वहाँ से भी लश्कर का उठने का कोई वो नहीं है। तालिबान मांग रहे हैं जगह कि हमें यहाँ से रूट दें। तो इन सारी चीज़ों को आप हमें कैसी, अब देखें ये अब फितना तो ये देखें, जैसे मिर्ज़ा भाई हैं, अब उनको मैं फितना इसलिए नहीं बोलूँगा, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको सही रास्ते पे लिया है, क्योंकि इल्म तो है उनके पास। बस वो कहते हैं ना कि उन्होंने इल्म को ऐसा कर दिया है कि उस्तादों की बेइज्जतियाँ, और हर दूसरा लड़का ना वो कुरान खोल के पढ़ रहा है और उसको तोड़ मड़ोड़ के जो उसको समझ में आ रहा है वो उसका तर्जुमा बना रहा है अपने हिसाब से। हदीस को जहाँ जो ले रहा है ना इस वक्त दीन को, वो अपने हिसाब में लेके चल रहा है। मैं ब्रॉडो के अंदर देख रहा होता हूँ, वो इसको गाली, उसको फितना, इसको ये, यानी ये फितना ही कहूँगा मैं, कि आपस में एक दूसरे को मुसलमान क्या कर रहे हैं, वहाँ पर शहीद हो रहे हैं फ़लस्तीन में लोग। हमारे यहाँ पर ये शिया सुन्नी और बरेलवी देवबंदी, इसी के अंदर यानी उम्मत पिसे आ रही है। तो मुझे आपसे कुछ इस चीज़ का इल्म चाहिए था कि अभी की हालात के अंदर आप हमें क्या, एक मुफ्ती के किस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी आगे गुजारे। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, और गुनाहों से बचे रहते हैं जितना कोशिश कर सकते हैं हर, लेकिन फिर भी वही कहते हैं ना कि एक अंदर से खलिश है। क्या हम उस दौर में हैं कि हम इमाम को पालेंगे? हाँ, इतना तो मुझे फ़लसफ़ा नहीं आता और ना ही कोई मैं सूफ़ी हूँ। बस इतना मुझे पता है कि ये जो 2 बंदे हैं ना, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी और इंजीनियर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, ये जो 2 इंजीनियर हैं, ये फितना है। मुझे तो बस इतना पता है, मुझे किसी फ़िरके का कोई नहीं पता, किसी और कोई चीज़ का नहीं पता। सीधा साधा मैं एक इंसान हूँ। तो हाँ, इन 2 के बारे में आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं वसी इल्म रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 के बारे में। भाई थानवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए आपसे जो मैं बता रहा था कि वो चीज़ आपको इल्म में है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का क्या मुकाम था, क्या उन्होंने ऐसा किया था कि उन्होंने अपना कलमा कोई रसूलुल्लाह का पढ़ाया था? नाउज़ुबिल्लाह, मेरे इल्म में नहीं। तो ये अली भाई की फर्स्ट टाइम तो मैंने इनके मुंह से ही सुना है। अली भाई ने ही बोला कि वो यानी 1400 किताबें लिखी हैं। उलमाए देवबंद आपके करीब होंगे, उनसे पूछिए, दरियाफ्त करिए, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। तो
یہ ہے سزا کر لوں ہاں وہ اس سے نا ہم نے چشتی رسول اللہ والا سنا ہوا ہے اور اس کا جواب جی تو ہم وہی نے وہی بڑا ٹھوک وہ جا کے کئی دفعہ دیا. وہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی چشتی رسول اللہ بولتے ہوں. یہ وہی ہیں، انہی کی بات کر رہا ہوں میں. بس ایسا ہی ہے. اور ان میں میرے خیال سے تھانوی رحمۃ اللہ اور بہزاد بریلوی جو تھے، یہ دونوں ایک ہی مدرسے سے، دیوبند مدرسے سے پڑھ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. نہیں وہ جس سے چشتی رسول اللہ کی بات کرتا ہے نا وہ تو تقریباً 8-9 صدیاں پہلے کے بزرگ ہیں. جی وہ یعنی دو ہیں، فی الحال انڈیا سے ہی تھے وہ جو بھی تھے. ہاں جی انڈیا سے، لیکن وہ تو بڑے پرانے بزرگ ہیں جن کی طرف یہ منسوب کرتا ہے نا. تو یعنی غلط بات، گھڑی ہوئی باتیں کرتا ہے نا ہاں یہ جی آپ اس کو. گڑی ہوئی بات ہے. اور کچھ باتیں تو ہیں سیاق اور سباق سے ہٹا کر کے اس بات کو کچھ کا کچھ پیش کر دیا جائے. معاویہ دیکھیں، میں نے ابھی تب وہ جب بخاری شریف پڑھنی شروع کری تو حضرت معاویہ اور حضرت امام حسین کا جو تعلق ہوا تھا آخری اس کے اوپر، تو بڑی چیزیں دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دین کو ڈھونڈنے کا علم رکھیں اگر مسلمان، کیونکہ یہ تو فرقہ اتنا بن گیا ہے تو کس کے اوپر جا کے بندہ بیٹھے. میں تو چاروں اماموں کو اور 12 امام جتنے بھی گزرے ہیں سب کی عزت کرتا ہوں اور پیدائشی حنفی ہوں. تو ویسی نماز پڑھنے کی عادت ہے جیسے امام ابو حنیفہ نے کا وہ ہے. میں نے رفع دین بھی کرا، رفع دین کرنے بھی مجھے کوئی وہ نہیں برا لگا کہ میں رفع دین کرنے میں کیوں وہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کرا تھا. تو مجھے اس لیے میں اپنے آپ کو کسی فرقے کے نام سے یا کسی ایک امام سے اپنے آپ کو جوڑنے کا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جوڑنے کا قائل رکھتا ہوں. باقی سب کی عزت کرتا ہوں اور جہاں سے صحیح دین مل رہا ہے اس کو لے کے پہلے تحقیق کر کے، اگر وہ دین کے اندر کوئی شرک بدعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمارا ایمان زائل ہو جائے، اس کو نہ کرنے کی وہ کرتا ہوں. اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھی بات، بہت اچھی بات. جزاکم اللہ خیر مبشر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کے نیک مقصدوں میں. بھائی ہمارے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک ہمیں قائم اور دائم رکھیں اللہ کی رستے پہ. السلام علیکم، پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات. محمد علی آپ کا کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ مائک آپ کا اوپر. جی شاہ جی، یہ پہلے میرے خیال سے کوئی نیچے ماڈریٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ وہ گالیاں نکال رہے ہیں، تو کوئی نا ان کو میوٹ نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے سر وہ میوٹ کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے نا شاہ جی، وہ پھر کال پہ آتے ہیں نا، پھر تو وہ کال پہ آ کے اچھے طریقے سے اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں نا اس طریقے سے. تو اس لیے میں کہہ ہم ان کو جی استاد محترم مائک میوٹ کر. السلام علیکم استاد محترم، صرف دعا کے لیے حاضر ہوا تھا. عمر قریشی، اسکائی ٹرین. وعلیکم السلام، اللہ خیر فرمائے، اللہ عافیت. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مبشر بھائی، طبیعت کیسی ہے بھائی کی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ الحمدللہ. اچھا تو کوئی بات سنائیں پھر. انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نہیں کوئی آ رہے تو میں تو ان کے لیے آ گیا تھا. سوشل چوائس صاحب آئے. السلام علیکم. ہیلو مفتی صاحب، ایک کوشچن تھا کہ آپ آن لائن ایک کورس کروا رہے ہیں، اس کورس میں شمولیت حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ شمولیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بس واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں اور 1000 روپیہ ماہانہ فیس ہے. ٹھیک ہے، ڈیوریشن کا یہ کورس ہے؟ 4 سال کا عالم دین کورس ہے.
اس میں شامل ہو سکتا ہوں؟ بالکل ہو سکتے ہیں آپ، تو میں واٹس ایپ نمبر آپ کا کہاں سے لوں؟ لیکن یہ ہے کہ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، 1 منٹ جی بولیے. 0324 0324 744 744 8814. 8814. اچھا تو کوئی 1-on-1 کلاس بھی ہوتی ہے آپ کی؟ 1-to-1 بھی ہوتی ہے لیکن وہ کاسٹلی ہے کلاس، کوئی بات نہیں، کاسٹ کی کوئی فکر نہیں ہے. اس میں $100 ماہانہ فیس ہے میری. کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ، تو پھر آپ سے گفتگو ہوگی. باقی کہا سنا معاف، اپنا رکھے خیال. لیکن یہ بتا دوں جی حسن، استاد بھی چننے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے. اگر ٹھیک تم ہے واقعی پڑھنا چاہتے ہو تو پھر جو کوزہ ہے نا، کوزہ خالی لے کے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پہلے ہی کوزہ بھرا ہوا ہوگا نا، وہ جو بھی اندر گرے گا وہ باہر گر جائے گا. صحیح بات، صحیح بات. تو وہ ایسی مثال ہوتی ہے. میرے استاد تھے، انہوں نے ایک مثال مجھے دی. اسکول کے تھے استاد، تو وہ کہتے تھے کہ جب بارش برس رہی ہوتی ہے نا، تو اگر جو کوزہ ہے وہ الٹا پڑا ہو تو چاہے ساری رات پڑا رہے اس بارش میں، اس میں قطرہ جمع نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ سیدھا پڑا ہو تو اگر کوئی اس بارش میں سے بغیر جمع کرنے کے پانی بھی گزر جاتا ہے نا، تو اس میں کچھ نہ کچھ قطرے پانی کے جمع ہو ہی جاتے ہیں. تو میں بیسیکلی اس میں بلیو رکھنے والا بندہ ہوں. اور باقی تمہارے انشاءاللہ بارے میں نے دعا کی تھی، وہ بھی دیکھ لو، شاید پوری ہو گئی ہے. بڑی مہربانی مفتی صاحب، آپ نے دعا کی میرے لیے. نہیں، ہم بھی آپ کو دعا میں نے خیر میں یاد رکھتے ہیں. دعا تو کی، میں نے کہا اللہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے، یہ اگر عالم دین بن جائے تو یہ دین کو فائدہ دے سکتا ہے. حضرت تمہیں دیکھ کے ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. حضرت کفال رحمت اللہ تعالی علیہ، کفال کہتے ہیں کفل بنانے والا، اللہ بنانے والا. تالا بنانے والا، تالے جی جی. یعنی لاک ماسٹر. حضرت کفال جو تھے وہ تالے بناتے تھے، بڑے مشہور تھے. 50 سال عمر ہو گئی تھی آپ کی، تالے بناتے بناتے. جاہل تھے. ان کے علاقے میں ایک میلہ لگتا تھا جو بادشاہ لگواتا تھا. تو بادشاہ نے ایک دفعہ میلہ لگوایا تو انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے اپنے ماہر فن کے ماہرین آتے ہیں اور اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو میں بھی کوئی اس مرتبہ ایسا اپنے فن کا مظاہرہ کروں گا کہ بادشاہ جو ہے نا اس کا دل جیت لینا. میں کفال نے ایک تالا بنایا. تالا ایسا تھا محیر العقول، عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا. کئی اس کی چابیاں لگتی تھیں، کئی اس کے منہ تھے. وہ سمجھ سے بالا تر تھا یہ تالا کیا چیز ہے. تالا آپ نے بنا کے وہ میلے میں رکھ دیا. لوگ آ کے طواف کر کر کے گھوم کے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے واہ واہ، اشش کر اٹھے بھائی کہ اس لاک ماسٹر نے کمال کر دیا. لوگ تلاش کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اس کا یہ کس کا فن پارا ہے. وہ خبر بادشاہ کے وزیروں تک پہنچی کہ میلے کے اندر ایک تالا ایسا رکھا گیا ہے کہ اس نے تمام میلے والوں کی جو توجہ ہے نا اپنی طرف مرکوز کر لی ہے.
वो भी आए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा बल्ले भाई बल्ले। वो बात लेके बादशाह तक पहुंचे। बादशाह ने कहा कि चलो भाई देखते हैं। बादशाह खुद बनफ्से नफीस खुद आया। जब उसने भी ताला देखा ना, उसने कहा बल्ले भाई बल्ले। उसने फिर एक बात कही जिसने कफाल की जिंदगी को बदल के रख दी। कहने लगा यार इस ताले का माहिर जो है, कितना अल्लाह ने उसको दिमाग दी है, कितना ये ज़हीन है। अगर ये बंदा अपना दिमाग इल्मे दीन में लगाता तो ये इल्म के कितने बड़े बड़े मसाइल हल करता। कफाल पास खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने कहा यार कफाल तेरा वाकई इतना दिमाग है, तू इतना ज़हीन है, मखलूके खुदा तेरी तारीफें कर रही है, तेरे दिमाग की, बादशाह तक तेरी तारीफें कर रहा है। और वाकई क्या मैं इल्म दीन हासिल करता तो मैं आलम दीन बन जाता और कोई मसाइल अखज कर लेता। कफाल की उम्र 50 साल है, कब्र में टांगे जिसको कहते हैं उर्फ़े आम। उसी टाइम नियत की कि मैं इल्म दीन हासिल करूंगा। पुरानी हमारी जो दरस नमी होती थी ना, वो होती थी कोई 20-25 साल की पुरानी दरस नमी। 20-25 साल एक आलम दीन पढ़ता था तो वो फिर बाद में जाके कहीं आलम दीन बनता था। और उसके अंदर किताबें भी ज्यादा थी, उलूम और फनून भी ज्यादा थे। तकरीबन कोई 65 के करीब उलूम और फनून थे जो पढ़ाए जाते थे। अभी तो बहुत से उलूम बीच में खारिज कर दिए गए, किताबें खारिज कर दी गई, तो ये फिर मौजूदा दरस नमी का निसाब कोई 8 या 10 साल का रहेगी। और हमने मजीद उसको मुख्तसर करके 4 साल में कर दिए। समझ आई कि नहीं? तो कफाल ने ये नहीं सोचा कि 25 साल मुझे पढ़ना पड़ेगा, तू इतने तेरे पास वक्त भी है कि नहीं, लेकिन नहीं, उसी टाइम इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। डबल टैप करो यार, शेयर करो यार, कोई अच्छी बात हो रही है। कफाल ने 75 या 80 साल की उम्र के अंदर फरागत हासिल की, आलम दीन बने। आपने 90 साल की उम्र तक तदरीस की, मुदर्रिस तैयार किए। और आपके बहुत बड़े बड़े जो है ना इमाम आपके शागिर्द। आखिरी 10 साल, 100 साल आपकी उम्र हुई, आखिरी 10 साल आपने किताबें लिखी, बुजुर्गी के आलम, बुढ़ापे के आलम। हजरत कफाल की एक जो किताब है ना, उसकी 100 जल्दें हैं। एक किताब की 100 जल्दें हैं। और आज तक फिक़्ह इस्लामी के अंदर उनकी किताबों से मसाइल अखज़ किए जा रहे हैं। ये है बंदे को देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं। हमारे यहाँ तदरीस जब हम करते हैं तो हमारे शोबे के अंदर एक चीज ये भी होती है कि बच्चों के ऊपर निगाह रखी जाए, कौन सा बच्चा किस चीज की अहलियत रखता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया के अंदर अपना 10 नकाती एजेंडा एक पेश की है। उसमें यही है कि जब कोई बच्चा फारग हो तो तुम देखो कि ये किस चीज की अहलियत रखता है, उस काम के लिए इसको लगाओ। अगर ये मुदर्रिस बन सकता है, यानी तदरीस पढ़ाना, तो इसको तदरीस पे लगाओ। अगर ये अच्छा मुकर्रिर है तो इसको फिर तकरीर के फन के ऊपर लगाओ। ये अगर अच्छा मुहर्रिर है, तहरीर लिखने का माहिर है, तो इससे किताबें लिखो। समझ आई कि नहीं?
تو کہا کہ جو جس چیز کی اہلیت رکھتا ہے اس کو اس کام اس شعبے میں لگاؤ. تو انجینئر مرزا ہے نا، اس کو اللہ نے بڑی بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کی صلاحیتیں غلط مقام پہ استعمال ہو رہی ہیں. وہ یہ اللہ کی کرنی ہے نا، اللہ کے معاملات ہیں. بڑے بڑے اس قسم کے آئے نا، بلا کے حافظے والے آئے، بلا کے حافظے والے. یہاں ابھی حال ہی میں ایک فتنہ گزرا ہے، قادیانیوں کا یہ ایک ٹوٹا ہوا ایک گروہ تھا. کیا نام تھا اس کا یار، نام بھی اب وہ یار مستری لاہوری نہیں، مدینہ شریف میں جن کا مرکز تھا، تو الحمدللہ وہ مرکز میں نے توڑا تھا. وہ کیا تھا نام، بھول گیا اس کا. وہ حقیقی وہ حسن شاہ صاحب جو تھے، جن کو کلمہ بھی پڑھوایا تھا میں نے، ان کا جو پیر تھا، وہ بندہ جو تھا نا، چلو نام نہیں میرے ایک دم ذہن میں آ رہا، کسی کو اگر آئے تو نیچے لکھ دے یار. وہ بندے کی آپ پڑھ کے دیکھیں، بلا کا عالم، بلا کا عالم، بلا کا عالم. اس کی کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں 2 سطریں کوئی ایک عالم دن نہیں پڑھ سکتا. ہاں، فلسفے کا اتنا ماہر چھڑ دے ہوگا، اتنی اس نے ڈھیر کتابیں لکھی. پھر یہ ایک بندہ گزرا ہے، کیا اس کا نام ہے، بلکہ ابھی بھی ہے جیل میں، ایاز نظامی جو تھا، جس نے پاکستان کے اندر اردو زبان کے اندر الہادیت کی بنیاد رکھی. یہ میرا جسم میری مرضی والی جتنیاں ہیں اس کی شگردنی ہے. یہ جو ملحد پاکستانی ملحد ہے، یا غالب کمال ہے، یا سچ والا ہے، یہ اس کے شگرد ہیں. یعنی پاکستان کے اندر سب سے پہلا اردو سپیکنگ سوشل میڈیا کا ملحد اگر کوئی تھا تو وہ ایاز نظامی تھا. یہ وہی بندہ ہے کہ 25 سال پہلے جب میں پال ٹاک کے اوپر ہوتا تھا، ابھی بچہ تھا، ابھی پڑھ رہا تھا خود بھی، تو پہلی دفعہ اس کے ساتھ میرا مکالمہ ہوا تھا. اس بندے کو میں نے دیکھا ہے، بلا کا وہ عالم، بلا کا اس کا حافظہ، اور پورے قرآن کا حافظ، حدیثیں کے عربی متن اس کو زبانی رٹے ہوئے سے، عربی متن. ہاں، تو لیکن وہ غلط جگہ یوز کر دیا اس نے. تو بندے کو اپنی اندر صلاحیتوں کو دیکھنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں. اب تمہارے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن وہ استعمال غلط ہو رہا، استعمال. تو اس کو مزید نکھارو. اور یہ قوت حافظہ یا مطلب تکلم، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں بڑی، یہ کسی کو اللہ عطا کرتے، لیکن اس کا پھر نجائز فائدہ نہ اٹھائے، کیونکہ دی ہوئی نعمت اللہ کی، اس اللہ کی نعمت کو غلط جگہ پہ استعمال نہ بھائی نہ. اور ہمارے شعبے کے اندر سب سے پہلی چیز ہی ادب ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. علم جو ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ علم لینا ہے 3 چیزوں کا ادب کرو تو علم تمہیں مل جائے گا. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا جس کو پڑھ رہے ہو اس کا ادب، کتاب کا ادب. جس میں پڑھ رہے ہو اس کا ادب، یعنی اس ادارے کا ادب، اس مکتب کا ادب. اور جس سے پڑھ رہے ہو اس کا ادب. ہمارے ایک استاد ہیں، تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، عالم دین میں ہے.
وہ BSc میں تھے تو فرماتے ہیں کہ ابھی تو وہ سائنس پڑھ کے بلکہ سائنس ہی ان کو لے کے آئی دین کی طرف. پہلے وہ داڑھی منڈے تھے تو بعد میں انہوں نے پھر علم دین حاصل کیا تو اب تو وہ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کے عالم دین ہے اور فقیری انہوں نے اختیار کر لی. تو وہ کہنے لگے کہ میں نا BSc میں تھا تو میں نا ایک ہمارا جو ٹیچر تھا وہ پرویزی تھا میتھ کا ٹیچر پرویزی تھا. کہنے لگے میں اس کا ادب نہیں کرتا تھا. استاد فرمانے لگے میں نے جب پیپر ہوئے نا تو میں سارے پیپروں کے اندر تقریباً 98 99 97% نمبر لیے, اچھے نمبروں میں, ہائی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا, لیکن اس پرچے کے اندر میں فیل ہو گیا. اگر تو علم لینا ہے تو پھر اس کا ادب کرنا پڑے. ہاں علم ایسے ملنا ہی نہیں. کہتے ہیں نا با نصیب بے نصیب. یہاں تو ادب کسی والی کو بات استاد آپ نے بناؤ بڑی نہیں. اچھی کی. اگر استاد بنانا ہے تو پھر ادب اس کا ضروری. ادب کرنا ہے دل و جان سے تو پھر ملے گا کچھ. بس وہ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ ضرور پڑھیں اور اللہ آپ کو بعمل. میں مفتی صاحب اپنے تائیں بھی بہت ساری ریڈنگز کرتا رہتا ہوں, لیکن مجھے اب میرا شوق جو اس میں ہے نا وہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. نہیں یہ ضروری ہے. مکالمے کے اندر اگر دشمن کا رد کرنا ہے تو علم تو پہلی سیڑھی ہے, یہ کنجی ہے. علم کے بغیر تو نہیں. مکالمہ جب ہو تو صرفی نحوی طور پہ پکڑ لو, اگلے کی گریبان پکڑ لو, ادھر آنا. یہ تو نے ترجمہ کیا کیوں, کیسے کر دیا تم نے, یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. سمجھ آئی کہ اس کے بعد جب قرآن حکیم کے ترجمے کی باری آتی ہے نا, یاد رکھنا وہ آگے جا کے تم پڑھو گے, اس میں پھر ایک کتاب ایک فن پڑھایا جائے گا اصول تفسیر کا. وہاں پہ یہ پھر گرامر بھی نہیں چلتی, کیونکہ تفسیر کے یا ترجمہ قرآن کا ترجمے کے اپنے ایک اصول, ان اصولوں کے بغیر ترجمہ کرو گے کام خراب ہو جانا. یہ ایسی ہی ایک تلوار ہے یا چھری ہے جس سے چاہے بندہ کاٹ لو یا بکرا کاٹ لو, وہاں نہیں چلے گا. کیونکہ اس کے قرآن کا تو وہی مطلب چلے گا نا مفتی صاحب جو شرعی مطلب ہے, شریعت کا ہے, وہ شریعت کا مفہوم. لغوی کے چکر میں آپ کو پتہ ہے پھر یہ پرویزی گروہ بن گیا. اور یہ جو ہے اب دیکھیں غامدی صاحب کو بھی کیسی ٹھوکریں لگی ہیں اپنے تائیں مطلب ان کے نکالنے میں لغوی معنی کو لے کے. تو خیر وہ چیز میں سمجھتا ہوں. اور یہ میری جب آپ سے ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی, شاید میری براڈ پر ہوئی تھی, آپ نے وہاں پر یہ بات بتائی تھی کہ 3 معنی ہوتے ہیں عربی لغت کے. ایک اس کا لغوی معنی, مفہوم شرعی, مفہوم اصطلاحی, مفہوم لغوی. مفہوم لغوی. تو ہم نے تو دیکھنا ہے کہ صاحب قرآن نے مفہوم کیا بیان کیا ہے. پھر کیونکہ قرآن آپ کو پتہ ہے کہ عربی کے جو لغت, عربی کی جو لینگویج ہے بیسیکلی عربی, قرآن اس کی ٹیکسٹ بک ہے. قرآن سے پہلے عربی کا کوئی گرامر کا اصول جتنے بھی ہیں وہ قرآن سے ہی اخذ کیے ہوئے ہیں. تو قرآن رولنگ اتھارٹی ہے. آپ قرآن کو لغت سے نہیں سمجھ سکتے. آپ نے لغت کو سمجھنا ہے, اگر آپ نے لغت کو سمجھنا ہے تو قرآن سمجھیں تو لغت سمجھ آئے گا. اگر لغت سے قرآن سمجھیں گے قرآن سمجھ نہیں آئے گا. میں ابھی وہ کیا جو انجینئر مرزا محمد علی جیلمی نے وہ جو کہا ہے جناب کہ قادیانیوں نے قرآن کا ترجمہ ٹھیک کیا ہے, ان مولویوں نے وہ اس کی کم علمی کہتے ہیں, بتا رہا ہوں کم علمی ہے. ایک بات بتا رہا ہوں, میں نے خود پڑھا ہے. اب یہ لغات ہے میرے سامنے. اب تاج العروس کے اندر بھی جب وہ خاتم کے ترجمے کے اوپر پہنچے ہیں نا تو وہ آیت کو کوڈ کر رہے ہیں, کیونکہ مسلم جی مسلم عالم ہے نا یہ. جی علامہ زبیدی جو ہیں جنہوں نے تاج العروس لکھی ہے, یہ مسلم عالم ہے.
अब वो लेकिन खातम का तर्जुमे उन्होंने बड़े लिखे हैं, लेकिन जब अल खातम को जोड़ा इन्होंने वो आयत सूरह अहज़ाब की आयत 40 के साथ, तो कहते आई आखिरुहुम। अब ये देख भाई लुगत के अंदर तो चलेगा ही नहीं। अच्छा फिर आगे अल्लामा अफ्रीकी जो है, जो लिसानुल अरब वाले, हाँ जी, वो भी जब यहाँ पे खातम के तर्जुमे पे पहुंचे हैं ना, और इसी आयत को लिखा है इन्होंने, वो भी ये तर्जुमा करते हैं कि आई आखिरुहुम, कि आखिरी उनमें से आखिरी। हम ज़मीर का मर्जे, क्योंकि हर ज़मीर का एक मर्जे होता है, यानी जहां पे जाके ये लौट रही होती है, वो है अन नबीयीन। हम ज़मीर का मर्जे अन नबीयीन, नबीयीन भी जमा का सीगा है, हम ज़मीर भी जमा की है, तो ये मर्जे उसका वो, यानी आखिरुहुम से मुराद आखिरुन नबीयीन, तर्जुमा तो यही बनाना, आखिरुन नबीयीन। मर्जे को अगर जाहिर कर दिया जाए, जमीर के मर्जे को जाहिर कर दिया जाए, तो तर्जुमा यही बनेगा आखिरुन नबीयीन। तो तमाम लुगात को दे, अस्सिहा देख, अस्सिहा के अंदर भी उन्होंने क्या किया जनाब, वो यही आयत लिख के वो भी तर्जुमा करते हैं कि खातिमतु शैई व आखिरुहु, वो भी यही करते हैं। अच्छा फिर अल मुहकम वल मुहीत, तो लाजम है खातम के दीगर तर्जुमे इन्होंने किए हैं, मोहर भी की है, सब किए हैं जो कादियानी, लेकिन अब मोहर नहीं भाई, अब आखिर का तर्जुमा होना है। तो इस तरह बहुत लुगात, दुनिया भर की लुगात उठा के थे। अल कुलियात है मेरे सामने, यहाँ पर भी यही है। अल मुफरदात है अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी की, इधर भी यही है, वही आयत लिखी है इन्होंने, हाँ जी। मजमा बहारुल अनवार है, जो कि शिया हज़रात के नजदीक भी बड़ी मोतबर है, वो भी यकीन मानिए इसका तर्जुमा यही करते हैं, हाँ जी। तो बात ये, यहाँ लुगत नहीं चलती, कुरान के अंदर लुगत कहाँ चलती है? ये तो बाबों का तर्जुमा चलता है, जो हमारे बाबों ने एक तसलसल से हम तक तर्जुमा पहुंचाया है। हाँ, बाबों को जब तक फॉलो नहीं करेंगे, नहीं दीन नहीं समझ आएगा। इख्तिलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं, वो हर सदी में, हर सन में कोई ना कोई इक्का दुक्का इख्तिलाफ रहे हैं, शुरू से लेके अभी तक। तो जमईयत को देखा जाता है कि अक्सरियत कहां पर थी, अक्सरियत की राय कौन सी रही है, उसको फॉलो किया जाता है, बस ये उसूल है, ये कायदा कुली है। अब तकलीद की बात जब की जाए, तो अभी देख लें, आप तो हिस्ट्री का मुताला करें, आपको पता चल जाएगा भाई। इधर देखो, इन 1400 बल्कि 1200-1300 सालों के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब से पहले तक, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब की, नजदी साहब की भी जो आधी उम्र है, वो तकलीद के अंदर गुजरी है। बाद में उन्होंने इनकार किया तकलीद का, पहले वो हम्बली थे, बाद में उन्होंने कहा नहीं मैं अब कुछ नहीं। ये पहले गैर मुकल्लिद एक आलिम पैदा हुए, गैर मुकल्लदियत बाद में शुरू हुई है। इससे पहले, इनसे पहले पूरी दुनिया पर आप हिस्ट्री देख लें, या आपको हनफी मिलेंगे, या शाफी मिलेंगे, या मालकी मिलेंगे, या हम्बली मिलेंगे, और हर दौर के अंदर हनफियों की कसरत रही है। ये मालकी, अच्छा हनफियों के बाद जो नंबर आता है वो आता है हम्बलियों का, शुआफे का, ये बराबर बराबर ही है तकरीबन, और मालकी तो बहुत ही कम है। तो गैर मुकल्लद तो नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई भी नजर ही नहीं आता कहीं पर भी, गैर मुकल्लदियत नजर ही नहीं आती कहीं पे। भाई क्या एक सवाल है, हमें भी अल्लाह ने दिमाग दिया, क्या सारे पागल हो गए थे? क्या उनको कुरान दी समझ नहीं आया? वो क्या मुशरक थे, वो काफर थे? वो अगर इतनी ही नापसंदीदा चीज है ये तकलीद, तो क्या ये सारे यार इतने जो थे इल्म के बड़े बड़े शाहकार और इल्म के बेताज बादशाह लोग,
وہ دور آپ اندازہ کریں کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، اس نے اپنا ایک پھر قرآن بنایا تھا فروق اول اور فروق ثانی کے نام سے. اس نے کہا میرے اوپر بھی وہی نازل ہوتی ہے. اس کے اندر وہ ایک صورت لے کے آتا ہے فیل، وہ ہے نا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس کے وزن کے اوپر وہ کہتا ہے میرے اوپر بھی وہی نازل ہوئی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. آگے وہ عربی میں بولتا ہے اس کی دم جو ہے نا چھوٹی ہے، کان بڑے ہیں، سونڈ لمبی ہے. چھوٹی سی بچی نے جب یہ سنا تو وہ ہنسنا شروع ہو گئی، کہنے لگی بیوقوف انسان، کون نہیں جانتا کہ ہاتھی کیا چیز ہے؟ سب کو پتا ہے کہ ہاتھی کی دم ہوتی ہے، کان اس کے بڑے ہوتے ہیں. تو جس کا تو جوڑ توڑ کر رہا ہے الکاریہ ملکاریہ، وہ تو وہ اس حشر سمانی کا اللہ تمہیں بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے، خبر غیب دے رہا ہے کہ کسی آنکھ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھی، کسی کان نے ابھی تک وہ چیخو پکار نہیں سنی، اور وہ اس الکاریہ کی بات ہو رہی ہے جب ہر چیز تہ و بالا ہو جانی ہے، اس الکاریہ کی بات ہو رہی ہے اور تو ہاتھی کے ساتھ اس کو جوڑ توڑ کر رہے. چھوٹی سی بچی، میں کہنے کا مقصد یہ وہ چھوٹی سی بچی اتنی عالم تھی. یہ وہ دور ہے، پکیزہ دور ہے. وہ جوتیاں گانٹنے والا جو موچی بھی ہے نا، وہ بھی ایک عالم ہوتا تھا بھائی پرانے دور کا. ہاں، وہ ریڑیاں لگانے والے جو سبزیاں بیچنے والے ہوتے وہ بھی عالم ہوتے تھے، وہ کم از کم حافظ قرآن تو ہوتے تھے. ان کی بچیاں، بچے، شوہر، بیوی، سب عالم ہی عالم بھائی. ہاں، علم کی کثرت تھی، جاہل تو ملتے ہی نہیں ہیں. جو جاہل ہوتا تھا اس کو بڑی ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، یار یہ اس نے پڑھا ہی نہیں. تو کم از کم حافظ ہوتے تھے. تو یہ معاملے ہیں، بس دور قرب قیامت آ گیا، فتنے کا دور بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے. تو علم کی روشنی کو عام کیا جائے، علم کو عام کیا جائے. یہی انجینئر صاحب ایک کام کرتے نا، خود پہلے کچھ حاصل کر لیتے علم دین، تو یہ نوبت آنی ہی نہیں تھی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں آنی تھی. اور باقاعدہ اپنا ایک مدرسہ ابھی بھی بنا لیں، خود بھی پڑھیں، یہ درس نمی وہ پڑھیں، اور اکیڈمی کے اندر باقاعدہ کوئی کلاس لگائیں جس کے اندر درس نمی کے یہ علوم اور فنون باقاعدہ سکھائے جائیں. تو انشاءاللہ وہ خود ہی ہے نا، وہ جو پڑھیں گے نا پھر بچے وہ خود ہی چھوڑتے جائیں گے ماشاءاللہ. وہ علم ہو جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا ہمارا بابا جو ہے نا وہ تو گپے مارتا رہے. امام باقی وہ مفتی صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا آپ سے نا، کیونکہ بڑے اچھے اسلوب میں بات ہو رہی ہے، ایک اور چیز بھی میں نے کلیئر کرنی تھی. وہ یہ تھی کہ ایک ہی دفعہ مجھے ٹک ٹاک پہ مطلب کہہ لیں غصہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ کلپ آپ کے پاس بھی پہنچا، آپ نے اپنے اس پہ ٹائمز پہ بھی لگایا، حتمی نبوت ٹائمز پہ. نہیں وہ کوئی نہیں، اصل میں وہ اس کے لیے نہیں، مجھے یہ دل سے بات اتار لینے دیں. وہ میری کم عقلی تھی. دیکھیں میں مفتی صاحب وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ میری کہہ لیں کم عقلی کہہ لیں، کم علمی کہہ لیں، بشری تقاضا کہہ لیں، ایک کہہ لیں کہ غصہ بھرا ہوا، تو میں اس کے لیے اللہ کہتا ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. یار وہ تو چلو گالی گولی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. بڑے میرے منہ سے بڑی زیادہ بچیوں تک کو جنہوں نے بھائی بچیوں تک کو دفن کرتے رہے، بچیوں تک کو ذبح کیا، شرک تک کیے، جنہوں نے قتل تک کیے، زناکاریاں تک کی، شرابیں پیتے رہے، اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
توبہ کرنے والا اللہ کے حضور ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں. جب وہ اللہ کے حضور ایسا ہو گیا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر جرا اور کرنے والے یا اس کے اوپر باتیں کرنے والے. وہ ایک روایت بھی ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے نا اس کے بڑوں سے کوئی غلطی کرواتا ہے. جب بڑوں سے کوئی غلطی کرواتا ہے تو قوم اس کی ملامت کے اندر لگ جاتی ہے. جب قوم ملامت میں لگ جاتی ہے تو اللہ پھر اس بڑے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے. وہ تو اپنی توبہ کر لیتا ہے لیکن قوم اس کی ملامت کرتی رہتی ہے اور قوم پھر غرق ہو جاتی ہے. ہاں یہ اللہ کی بھائی اللہ کے راز ہیں. یہاں کچھ نہیں سمجھ آنا کیا ہو رہا ہے. یہ الٹی گنگا ہے. بس بات یہ ہے حسن میاں وہ کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ہمیں بھی اللہ نے دیکھیے یہ اللہ کا ایک کارخانہ ہے قدرت ہے. پوری دنیا اللہ کا کارخانہ ہے قدرت ہے. اس نے اپنے کارخانے کا نظام چلانے کے لیے یہاں پہ کانٹے بھی رکھے ہیں وہاں یہاں پہ پھول بھی رکھے. یہ اللہ کے لگائے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے لگائے ہوئے ہیں. ہاں پھر وہ یہ دونوں چیزیں رکھنے کے بعد آگ بھی ہے پانی بھی ہے پھول بھی ہیں کانٹے بھی ہیں خیر بھی ہے شر بھی ہے. خالق سب کا اللہ ہی ہے. ہاں خالق تو وہی ہے نا. تو وہ ہماری آزمائش ہے. کرتا تو کیا ہے. اب یہاں سے بڑا ایسے کر کے نکلنا ہے. کپڑے جھاڑ کے کوئی ایسی کوئی چیز نہ لگ جائے. اور جس کام پہ اللہ نے پھر بٹھا دیا ہے وہ کام کرے. وہ کام ضروری ہے. گجر شکریہ بھائی سمجھ آئی کہ نہیں. تو یہ جو خدمت دین کے لیے اللہ پاک نے اگر توفیق دی ہے تو کریں اور اس کو دل و جان سے پھر کریں اور نعمت سمجھ کے کریں اور اللہ کا شکریہ پھر بڑا ادا کرنا. رتی برابر بھی تکبر نہ آئے کیونکہ تکبر جو ہے نا وہ علم کا زوال ہے. بلے شاہ بابا جی فرماتے ہیں علم و بس کریں گے یار بس اکو الف تیرے درکار. حالانکہ خود بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے. آپ کے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے شاگرد ہیں لیکن بعد میں وہ فنا ہو گئے تھے اور جذب کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو گئی تھی. تو پہلے عالم تھے. بات یہ ہے کہ علم جو ہے نا وبال لے جان بھی ہے. علم بھی وہی مانگو اللہ سے کہ جس میں خیر ہو. نہیں تو یہی علم کہا قرآن ہی ایسا ہے کہ یہ بعضوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے بعضوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتا ہے. یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا. ہاں اگر ہدایت کثیر لوگوں کو دیتا ہے تو گمراہ بھی کثیر لوگوں کو کرتا ہے. یہی قرآن. ہاں ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگنی. پورے قرآن کو نہ پڑھو یار نہ پڑھو. ایک آیت پڑھ لو ایک آیت. میں نے اپنی زندگی کے لیے چند آیتیں رکھی ہوئی ہیں یقین مانی چند آیتیں بس میرے لیے وہی کافی ہے. میں ان کو ہی سمجھ لوں یا ان کے اوپر ہی عمل کر لوں تو بڑا ہے میرے لیے. وہ ہے نا دعا جو ہم پڑھتے ہیں ہر روز صبح فجر کے بعد اللہم انی اسألک العلم النافع ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو دیکھیں کہ اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
صرف یہ نہیں کہا کہ علم نفع والا، نفع والا علم، بڑی زبردست بات ہے کہ. اور دوسرا کیا ہے کہ مفتی صاحب علم کے ساتھ نا پھر ذمہ داری بہت آ جاتی ہے آپ کے کندھوں پر نا، وہ آپ ذمہ داری خود لیتے ہیں. جیسے کہ انسان آپ کو پتہ ہے بے وقوف ہے، قرآن میں ہے نا کہ اللہ نے یہ عہد ہر ایک کو پیش کیا، اور انسان بڑا ہی بے وقوف تھا، اس نے وہ عہد اٹھا لیا اپنے سر پہ کہ میں کام کروں گا اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بڑا ہی کمزور بھی ہے نا، قرآن میں آتا ہے. لیکن انسان نے یہ، اسی لیے پھر اللہ نے اشرف المخلوقات بھی انسان کو بنا دیا کہ ٹھیک ہے تو نے بیڑا اٹھایا ہے، تو اگر کرے گا جو تجھے کہا گیا ہے تو تیرا جو مقام ہے وہ فرشتوں سے بھی اوپر بلند ہو جائے گا. اور اگر تو نہیں اس کو فالو کرے گا جو میں نے ہدایت کا راستہ تیرے لیے کھولا ہے، تو پھر شیطانوں سے بھی زیادہ گہرائی میں گڑھے میں گر جائے گا. تو وہ ہے نا، وہ یہ خاکی اپنی قسمت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اقبال کا ہے نا، اس طرح سے بالکل صحیح فرمایا. بس بندے بن جائے نا ہم، ابھی تک بندے نہیں ہم والے. نہیں یہ تو بندے مسلسل کشمکش ہے نا. بس وہ یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کبھی نہیں، مان نہیں، کبھی مان نہیں. علم اگر دینے والا نے دیا ہے نا تو وہ لینے پر بھی بڑا قادر ہے، اور وہ عزت اگر دے بھی رہا ہے نا وہ لینے پر بھی قادر ہے. ہاں، اللہ کی مشیت سے ڈر کے رہو، ڈر کے رہو، اللہ کا عاجز بندہ بن کے رہو ہر ٹائم. اتنے جلاد نہ بن جاؤ، اتنے فرعون نہ بن جاؤ، میں سب کو جو میں نہیں، وہی نہیں. عاجز بندہ، بالکل اللہ کا عاجز بندہ. ہمیں کچھ نہیں آتا، نفی کر دو اپنے علم کی. یہ فرشتوں کی سنت ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمیں نہیں علم، اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. کہہ دو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر کیا ہوگا. یہ دیکھیں ابھی یہ ویڈیو ایک میں آپ کو سناتا ہوں. مولانا الیاس ستار قادری میرے شیخ طریقت، بڑی سونی بات کی ہے، سنیے ذرا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. 2 اضالے 1 اکتوبر 2023 کو مدنی چینل پر کچھ سوالات جوابات کا سلسلہ تھا. اس میں میری 2 غلطیاں ہوئی. ایک تو اختر نام کے ساتھ میں نے محمد رکھنے سے منع کیا، حالانکہ محمد اختر کہنے میں شرم کوئی حرج نہیں. نمبر 2، میں نے یہ کہا کہ جب علم کے لیے دعا کریں تو رب زدنی علم نافعہ، اے پروردگار مجھے نفع بخش علم عطا فرما. اور پھر یوں میں نے صراحت کی کہ رب زدنی علم نہ کہے بلکہ نافعہ ذات رہے. یہ غلط فہمی تھی. رب زدنی علم بھی کہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بھی یہی مراد ہے کہ پروردگار مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس کو خوب وائرل کرنے کی مدد التجا ہے تاکہ جن تک میری غلطیاں پہنچی تھی ان تک درست باتیں پہنچ جائیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا ڈھیر و ڈھیر ثواب ملے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. جو اس کو وائرل کرے اللہ پاک اس کی بے حساب مغفرت کرے، اور اللہ میرے گناہ بھی معاف کرے، مجھے بھی بے حساب بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ علم کی شان ہے یہ. حالانکہ یہ بات اتنی ہے نہیں کہ اس کے اوپر کوئی معذرت کی جاتی یا کوئی ویڈیو بنا کے لانچ کی جاتی اور اس بندے نے کوئی اپنے سٹیٹس کا خیال نہیں کیا کہ پوری دنیا کے اندر میرے مرید ہیں، میں اتنی بڑی تحریک کا. نہ بھائی نہ، یہ وہ عاجز لوگ ہیں. عجز اور انکساری اتنے نہ بن جاؤ. سمجھ آئی کہ نہیں یہ باتیں ہیں. جی تکبر تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی شان ہے. اللہ کو زیبا ہے بس فقط اسی کو زیبا ہے، اور کسی کی کوئی حیثیت رب تعالیٰ جل شانہ کے آگے کچھ نہیں.
बहरहाल फितने का दौर है। हसन आप पढ़ो, बस रब्ता कर लेना तो इंशाल्लाह फिर नहीं इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपसे रब्ता करता हूँ। बाकी अपना ख्याल रखें, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह खैर फरमाए। और जो दुआएं आपने मेरे लिए की, अल्लाह ताला आपके लिए भी उन्हें जो है वो करे। जो मैं दुआएं करता हूँ अल्लाह मेरे लिए भी करे। सबको जो है वो अल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये कहना चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह खुश रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाक। हाँ हाँ यार, कलर आ गए हैं नीचे और भी यार। डबल टैप ते तुसीं मर जाओ, करदे को नहीं पे ते गुजर भाई की हाल है? अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। भी आए हैं आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान कर रहे थे, मैं सुन रहा था काफ़ी देर से। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान आप कर रहे थे, बहुत प्यारी बातें आप कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपका बयान। ये ठीक हो गया। अच्छा, ये एक दोस्त आए हैं, कोई घूमने जा रहे हैं। चलो बाद में फिर ले लेते हैं। अच्छा, आप बात कर ले पहले। कौन बोल रहे थे? यहाँ मेरे ना यार वो नेम जो लिखा होता है ना वो पूरा दिखाई नहीं देता, पता नहीं इसमें क्या मसला है। नो साहब कौन है? आप बात कर लें। जी मैं भी बात कर रहा था। मैंने नाम चेंज किया, नो पैलेस्टीनियन जीनोसाइड। पहले मेरा नाम वो डॉक्टर एब्सोल्युटली नॉट है मेरा। अच्छा जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि आपकी मैं बयान सुन रहा था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात आप कर रहे थे। मतलब जो मेन चीज़ यही है कि इंसान को हर वक्त अपने दिल में आजिज़ी रखनी चाहिए और गुरूर और तकब्बर से इंसान को बचना चाहिए। तो आपने जो बातें कर रहे थे, मैं यकीन करें काफ़ी देर से सुन रहा था और दिल को बहुत अच्छी लग रही थी। तो अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और हम लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए रखे अल्लाह आपको। आमीन। जज़ाकल्लाह। इश्क़े अल्लाह आप बात करें। जी उस्ताद मोहतरम, मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ कैसी हो? तबीयत लश पश वेखो ना, बैठे ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं इतना जी, यही तो बात अभी हो रही थी कि जिनको अल्लाह याद रहता है ना, उनको फिर अपनी सेहतें, अपनी बीमारियां, अपनी तकलीफें, अपने रिज़्क़ की कमी, अपने मसाइल, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, दुख नजर ही नहीं आते। याद रखना। वो कहता है जे मेरा सोना दुख विच राजी ते सुख नू मैं चुल्हे डावां। है वो कहता है कि नहीं कहता? भाई जब तूने अपना आप सौंप ही दिया उसके, वो जो मर्जी फिर मालक करन, फिर करन ते फिर करन, तू तो की कर लेगा? तू दस से। मुझे तो यकीन जाने बड़े मौके ऐसे आए कि कई किस्म के मामलात हुए, कभी परवाह ही नहीं की थी। बस यही सोच के ठीक है मालको, मर्जियां ने तुहाडियां, सुभान अल्लाह, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ हैं, जो मर्जी करो। ਅਸੀਂ की ना इस तन मेरा ते ना ही मन मेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा, जो मर्जी करो, फिर ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ है ना, ਤੁਹਾਡਾ कारखाना है, कुदरत है, ਤੁਸੀਂ अपना एक निज़ाम चलाया है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ पे कि इस जगह के उत्ते मैं कांटा रखना है ते इस जगह के उत्ते फुल रखना है,
ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਵੇ ਉਧਰ ਟੁਰ ਜੇ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜੇ, ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? भाई अल्लाह जब तुम्हें वो एक बीमारी लगाना चाह रहा है, एक परेशानी देना चाह रहा है, उसकी रजा है उसके अंदर, उसकी रजा है तो वो तुम्हें उसने दी है ना, तो तू उसकी रजा के ऊपर खुश हो जा। मुबशर ने अपने नाम के साथ जो रजा का इजाफा किया वो इसी निस्बत से किए कि अल्लाह में रजा वाला बना दे, साहबे रजा बने, उसकी रजा में खुश रहने वाले बने। तो फिर यकीन जानो कोई बीमारियां सब खत्म, सब टेंशन खत्म, तकलीफें खत्म, सब खत्म जब अपना आप सौंप देंगे मालिकों को। ये उसी टाइम तक ये चीजें रहनी है जब तक आपने सौंपना नहीं, पूरा पूरा सौंपे। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे पूरे दाखिल हो इस्लाम च। तो ये तकलीफें उन्हीं को लगती हैं कि जो अल्लाह को भूल चुके होते हैं, याद रखिएगा। असल में कुर्बे क़यामत है, होना है, ये हो के रहना है, फितना आना है, बढ़ना है फितना, अभी बड़ा कुछ होना। वो क्या हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो बैठे होते थे सहाबा कराम, उनके बारे में आता है सहाबा कराम ऐसे बैठे होते थे जैसे ऐसे परिंदे उनके शानों पर बैठ के उड़ जाएं तो उनको खबर भी ना हो, और परिंदा ऐसे ही समझे कि मैं किसी बुत के ऊपर बैठा हूं। ऐसे हजूर की बारगाह में हम तन गोश होके आजिज़ी और इनके सारी और खामोशी के साथ, आपको ये हैरानगी होगी कि अस आलू अरबी के अंदर कहते हैं मैंने सवाल किया, अस आलू या सआलतु मैंने सवाल किया, असलू मैं सवाल करता हूं या करूंगा, मुजारे का सीगा, सआलतु माजी का सीगा। ये जो है ना, ये वाली चीज 16 या 17 मरतबा आपको मिलती है। पूरे ज़ख़ीरा अहादीस दुनिया के अंदर जितनी हदीसें हैं ना, 16 या 17 मरतबा मिलता है। किसी साहबी ने कहा मैंने हजूर से सवाल किया, सवाल ही नहीं करते थे। साहबा कहते हैं हम तो तलाश करते रहते थे, कोई देहाती आए तो उसको कहे कि ये वाला सवाल जरा हजूर से करना, सवाल ही नहीं करते थे, चुप होकर बैठे। आप मौलिम कायनात हैं, उस्ताद, कायनात के उस्ताद, मौलिम कायनात अल्लाह ने बना के भेजे, मौलिम उस्ताद। तो टीचर साहबा कराम शागिर्द, तो उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है ना वो हमें सिखाया गया है। इल्म ऐसे हासिल करना, उस्ताद के सामने बोलना भी नहीं है, चुप। वल्लाह मैं आपको बता रहा हूं, लाइब्रेरी में बैठा हूं, मैं जितनी देर पढ़ाऊं एंज रहे हैं, बोल उसके ही नहीं है कमरा क्लास दे विच, उतना ही कि जितना उस्ताद ने कहना ये सबक सुनाओ बस। सवाल तो शायद मैनू नहीं यार, फिर ना मैं कभी कोई सवाल किया। ज़हीन में बड़ा सी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये चीज मुझे नेमत अता फरमाई, मुझे सुन के ये उस्तादों की बात समझ आ जाती थी। अच्छा बात ये है कि
تو آج آپ اندازہ کر لیں, آپ دیکھ لیں ٹک ٹاک کے اوپر ہی دیکھ لیں اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہوتے ہیں, یقین جانے جاہل بچے اور آتے ہیں جو اوورسیز بیٹھے ہیں, کام کاج کے لیے گئے ہیں, بیچارے کمروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, تو ادھر سکرولنگ کرتے کرتے ہماری براڑ پر جب آئیں گے تو ٹھٹھا مذاق کرنا شروع کریں گے, عجیب و غریب کالیں کریں گے, اوئے کر کے بلائیں گے, گالیاں نکال لیں گے نا. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ تربیت نہیں ہے نا, ان کو پتہ ہی کو نہیں چھوٹے بڑے کا مقام کیا ہے, ایک عالم دین کا مقام کیا ہے, جن کو مقام اللہ حضور نے دیا. حضور فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح مقام دیا. عالم کی بات ہو رہی ہے, کہا وہ طالب علم جب چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. آئے ہائے, یہ طالب علم کا مقام ہے تو عالم کا کیا مقام ہوگا؟ کہا عالم کا پوری رات سونا اور ایک زاہد کا پوری رات عبادت کرنا برابر نہیں ہو سکتا. سمجھے کہ نہیں؟ تو ہوتے کو نہیں, ادب اداب ہے ہی کو نہیں, پھر کہاں سے یہ چیزیں ملیں گی؟ بھائی علم کا جو سرچشمہ تھا, جہاں سے علم آنا تھا, وہ تو تم نے بند کر دیا نا, دروازہ ہی بند کر دیا, دروازہ کلوز کر دیا, علم کہاں سے ملنا تمہیں؟ یہ معاملہ ہے. یہ مفتی صاحب میں ابھی تھوڑی آپ نے جو بھی تربیت کا اور علم کا آپ نے کہا ہے نا, تو میں وہ ایک قول ہے, کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, سوری, ہاں, کہ تربیت جو ہوتی ہے, اگر تربیت جو ہوتی ہے وہ علم کی کمی کو تو سنبھال لیتی ہے یا اس کو کور کر دیتی ہے, لیکن علم کا ہونا وہ تربیت کو نہیں کور کر سکتا. تربیت جو ہوتی ہے, جو ذہنی تربیت جو ہوتی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کے پاس تعلیم ہو لیکن آپ کی تربیت نہ ہو, گھریلو تربیت نہ ہوئی ہو, تو وہ تعلیم آپ کی کسی کام کی نہیں آتی ہے. لیکن اگر آپ کی تربیت ہو اور تعلیم آپ کی کم ہو تو وہ آپ کو بہت آپ کو فائدہ دیتی ہے. جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات جو کی ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں اور یہاں پر آ کے فضول باتیں کرتے ہیں, چھوٹے بڑے کی بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے, گالم گلوچ پہ شروع ہو جاتے ہیں. ممکن ہے کہ ان کے پاس تعلیم ہو لیکن ان کے پاس یقیناً تربیت نہیں ہوگی, تبھی وہ ایسا صحبت نہیں ہے نا. وہ کہا تھا کونوا مع الصادقین, اللہ کہتا ہے نا سچے لوگوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, صلحاء کے ساتھ ساتھ ہو جو. بالکل, وہ انہوں نے وہ رفاقت چھوڑ دی ہے, ان کو صحبت نہیں بیچاروں کو ملی. صحیح بات ہے, کسی کی صحبت کے اندر رہنا چاہیے کم از کم, کسی صالح کی, صلحاء کی صحبت میں رہنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ معاملہ ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسا ایسا بس لگے رہے, ایسا ایسا سمجھائیں بس. تو یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو ہے نا جاری رہنا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے. ہاں وہ ایک الگ چیز ہے پھر کہ استاد, کسی استاد کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے سمجھانے کا, کسی کا کچھ اور ہوتا ہے, کسی کا دھیما ہوتا ہے, کسی کا تلخ ہوتا ہے. وہ مزاج ہے, انسان ہے, الگ الگ ہے. لیکن یہ ہے کہ کم از کم کوئی ایک زندگی میں اپنا کوئی استاد بنائیں لازم, جس سے کچھ سیکھیں. بڑی کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر بہت زیادہ. میرا اصل میں جو ہے نا, جو سوشل میڈیا کے اوپر میرا فرنٹ جو مطلب جو نظر آتا ہے یا جو صاحب تھا, وہ ہے مناظرے کا.
اور مناظرہ بھی ایسا کہ دفاعی مناظرے ہمارے چل رہے، دفاعی مناظرے، دفاع کر رہے ہیں کہ دشمن کے وار آ رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں بس. ہماری کوئی تربیتی ایک وہ نہیں ہے، سٹیٹس نہیں ہے، یا تعلیم و تعلم کا سٹیٹس نہیں ہے. یہ مسئلے سٹیٹس ہے مناظرے کا، مکالمے کا، اور دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں پہلو الگ الگ. اچھا صاحبان، مجھے اجازت دیں، نعمان صاحب آئے ہیں، آپ کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی وعلیکم السلام. شاہ جی اگر آپ نے بند کرنی براڈ تو کر لیں، ورنہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا تھا. کر لیں. جی آپ نے علماء والی بات کی ہے، تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. تو علماء کی قدر و قیمت تو وہی جان سکتے ہیں نا جو علماء کی صحبت کے اندر بیٹھتے ہیں، علماء کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. ادھر آپ نے بولا نا، مائک میوٹ کریں. انما العلماء اور ان العلماء، اس کے اندر فرق ہے. یہ علم بتائے گا تم، ایسے نہیں پتا. اور معنی کے اندر اور ترجمے کے اندر زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. ہاں، انما اور انا تو ایک ہی ہے، بیچ میں ماں لگا ہے. یہ جب آپ درس نامی کریں گے تو پھر پتہ چلیں گی یہ چیز، ترجمے میں کیا فرق آتا ہے اور اس کی کیا فصاحت و بلاغت ہے. ہاں، علم دے بڑے اچھے دروازے، اوئے ہوئے ہوئے. اور انا پھر جا کے تخفیفی حالت میں ہوتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. یہ انا تو انا نون مشددہ ہے، تو یہ نون مخفف ہے. اب اس میں بھی ایک فرق پڑے گا ترجمے کے اندر، اور پورے جملے کا ہی پلٹ کے رکھ دے گا. یہ علماء جان. بے شک شاہ جی، مجھے تو ان لوگوں پہ ہنسی آتی ہے جو کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ پڑھو اور ڈائریکٹ سمجھو. کوئی نہ دکھی، کچھ سمجھ ہی کوئی. ایک موٹی سی بات ان سے پوچھ لیں کہ تم ترجمہ کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تم کہتے ہو الحمد واحد ہے، ایک تعریف. ترجمہ ہونا چاہیے تھا ایک تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. تم تو کہتے ہو تمام تعریفیں. یہ تمامیت کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ ان سے یہی پوچھ لیں. اے تو دس گئے تو مینوں نہیں تھا بٹھا رہا ہے. وہ تو ایک نحوی قاعدے کی وجہ سے ہے تمام کا ترجمہ، جس کا تعلق ہی نحوی قاعدے سے. تمامیت کا ترجمہ وہ طوطوں کی طرح رٹی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک طرف سے تم بابوں کو کہہ رہے ہو ان کا خدا ہی کوئی ہو رہا ہے، تو بابوں کے ترجمے بھی پڑھ رہے ہو. بڑے عجیب سی ہو تم یار. یا تو مانو ہی نہ پھر اپنا کوئی ترجمہ بناؤ، پھر اپنی کوئی ترجمے تفسیریں کرو. پھر ادھر سے تم بابوں کی ترجمے تفسیریں بھی پڑھتے ہو، پاگلو، ان کی مانتے بھی نہیں ہو. بڑی عجیب سے یار. ایسے یہ مفتی صاحب، میرا اسی بیس کے اوپر میرا ایک کویشچن ہے آپ سے، اگر اجازت ہو تو میں کر لوں. جی. کویشچن یہ ہے کہ یہ مرزا قادیانیوں کی طرف میں بات کو لے کے جاتا ہوں. اب میں طلعت صاحب ہو گئے یا جو ان کے جو دوسرے مربی ہیں، جن کے پاس بیسیکلی چونکہ مواد تو ہوتا کوئی نہیں ہے، پروف تو ان کے پاس کوئی اتھینٹک پروف صحیح ہوتا نہیں ہے، بس یہ لوگ بیٹھ کے ہی بات کرتے رہیں کہ آپ لوگ اپنی طرف سے ترجمہ کر لیتے ہیں، آپ لوگ ترجمہ صحیح نہیں کرتے ہیں، قرآن کا فہم نہیں ہے، صحیح ترجمہ کریں، اپنی مرضی کا نہ کریں، ٹھیک ہے. اور
اسی طریقے سے ہمارے جو ڈیبیٹرز ہوتے ہیں یا جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ترجمہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. تو جہاں تک ہمیں پتہ ہے ہمارے جو علماء کرام وغیرہ جو ہیں وہ تو باقاعدہ اس کی تعلیم لے کے مطلب 6-7 سال اس کی تعلیم لے کے اس کا ترجمہ وغیرہ سیکھتے ہیں, مختلف علوم کے تھرو اس کا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ یہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی ہے کہ بھئی اگر آپ لوگ جو ترجمہ کرتے ہو آپ کس بیس پہ کرتے ہو, کس گرامر کے بیس کے اوپر آپ لوگ یہ ترجمے کرتے ہو, کیونکہ اگر ہم صرف ترجمے کی بات کریں تو ہم ان کا ترجمہ نہیں مانتے, وہ ہمارا ترجمہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو پھر ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے کہ جس کی بیس کے اوپر ہم لوگ یہ کہیں کہ ہاں جی یہ ترجمہ صحیح ہو رہا ہے, چاہے وہ کوئی عربی کی لغت لے کر کے مطابق کیا جائے یا مطلب میرا تو چونکہ اتنا علم نہیں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, مطلب کوئی ایک ایسا سٹینڈرڈ لے کر آئے کہ بھئی جس کی وجہ سے ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی کہ جو 1300-1400 سال تک جو ایون جو عربی زبان والے جو اہل زبان تھے عربی کے وہ ترجمہ کرتے رہے, ان سے غلطی نہیں ہو رہی. آخر تم لوگوں کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے کہ وہ مفہوم جو کوئی نہیں سٹینڈرڈ جی, یہ ایک عامر بھائی ہیں جی, عامری نام مربی صاحب ہیں, تو وہ جامعہ احمدیہ ربوہ میں پڑھاتے تھے, تو وہ بعد میں مسلمان ابھی ہو گئے. ان کا میں نے انٹرویو لیا, تو جب انٹرویو میں نے لیا تو ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا, میں نے کہا کہ آپ کا نصاب کون سا ہے, کیا پڑھاتے ہیں ادھر؟ تو وہ کہنے لگے وہی مرزے کی ہی کتابیں, بس وہی. میں نے کہا اس کے اندر تو کوئی, ہمارے درس نظامی کے اندر تقریباً 17, 18, 20 کے قریب علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں, اور ان کے اوپر پھر ایک فن کے اوپر 5 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو آپ کا تو کوئی ایک بھی نہیں ہے, نہ علم صرف ہے, نہ علم نحو ہے, نہ علم ادب ہے, ادب عربی ہے, نہ کوئی علم فصاحت و بلاغت بدیع و بیان ہے, نہ ہی جناب کوئی منطق ہے, تو نہ ہی کوئی فلسفہ, تو نہ ہی کوئی کلام ہے, نہ ہی کوئی اصول تفسیر ہے, اصول حدیث ہے, اصول فقہ ہے ہی کچھ نہیں. تو کیا مطلب وہ کہہ رہے جی بس یہ ہوئی پڑھایا جاتا سانو, بس جا کے نہ فارغ ہو کے مولویاں نو گالاں کڈیا جائے, کیا جی مولوی جھوٹ بولدا مولوی جھوٹ بولدا, بس اے سکھایا جاتا سانو. 4 سال کا ان کا نصاب ہوتا ہے, تو اس کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے, بس مولوی جھوٹ بولتا, مننا نہیں ہوا ہے, کوئی گل مننی نہ, بس کہ میں نہیں ماندا. تو یہ ہے. دوسرا استاد محترم سوری مادر چاہنا میں نہ پوچھنا سی, وہ پچھلی دفعہ میں تواڈے نال گل کر رہا سی تے میرے نال منڈا آیا مرزائی, انہاں کوئی بدتمیزی کیتی تواڈے نال؟ کرتے ہی رہندے نے, وہ تو پرانی گل ہو گئی ہے. نہیں اس جی نا کچھ لڑکے نا وہ مینوں بعد چ کہہ رہے تھے کہ اے مرزائی ہے تے انہاں استاد محترم نال بدتمیزی کیتی. وہ کرتے ہی رہندے نے جی, انہاں دی عادت, انہاں تربیت ہے نا, اصل ویکھو تربیت دے اوتے ڈیپینڈ کردا ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ ادھر ویکھو جنج دا استاد ہوندا نا شاگرد گونجدے ہوندے نے جی, انہاں دا استاد ہی انج دا وے کہ وہ کسے بابے بزرگ نو نے کہا نہ انہاں نو بے ادب کر دیو. انہاں دا جڑے او باپ دے بے ادب ہو چکے نے, باپ نو کہندے نے بابا, میرا باپ تے شاہی کو نہیں, بابا تے شاہی کو نہیں, ماں تے شاہی کو نہیں, فلاں بھی استاد بھی شاہی کو نہیں. عمران خان بھی اج کل عمران خان دا آیا ہے نعرہ, عمران خان تے شاہی کو نہیں. ہاں جی, وہ پی ٹی آئی والے نا دولے ہوئے نے, مرزا جونیئر جیل, وہ جڑی چیز لبدا ہے شاہی کو نہیں. وہ ان کے استاد نے ان کو یہ چیز سکھائی ہے کہ بے ادب بن جاؤ, منو ہی نہیں کسی نے. تو اب میں ہوں, میرے شاگرد, میرے اندر ہے کہ میں گالیاں نہیں نکالتا, میرے شاگرد بھی ماشاءاللہ گالیاں نہیں نکالتے. سختی سے ہماری طرف سے ان کے اوپر پابندی ہے, جو اب پھر کرتا ہے کوئی تو اس کی اپنی پھر گول گردن ہے, لیکن ہماری تربیت یہ ہے موسٹلی جو ہے نا وہ گالیاں نہیں نکالتے, بات کریں گے, اگلے کی گالی سنیں گے,
तवज्जो से। तो वो तरबियत बड़ी जो है ना वो कारगर होती है। जो तरबियत उस्ताद जैसी करेगा, जैसा उस्ताद होगा शागिर्द वैसे ही होनी है, उसके मुतल्लिकीन उस्ताद मतलब मैं पूछ रहा सी भी मैं कोई बदतमीजी कीती है किन्ने? मैं को ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲੜਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਲਾਮ ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਈਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਲਾਣੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂ। ਸਲਾਮਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਜਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਜਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ? ਆਇਆ ਕਰੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਝ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਝ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਝ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।